20, 21, 22, 23, 45 प्लस स्टेट्स जो हैं उनके मेंबर्स ऑन बोर्ड आए हैं. फैमिली के तरफ से मेरे ऊपर प्रेशर था, इंग्लैंड जाओ पढ़ने के लिए एंड देन वापस आ जाओ. वी वर लाइक ट्राइंग एवरी टाइम टू कॉल द प्राइम मिनिस्टर बिकॉज द प्राइम मिनिस्टर वाज द अल्टीमेट अथॉरिटी. NTS एक इदारा था एंड सरप्राइजिंगली प्राइवेट ओन्ड कंपनी. Hello and assalamu alaikum everyone, this is me Uzair Hassan and I welcome you all in the all new episode of Sapiens Experience. In today's episode we are going to feature a young entrepreneur जो बहुत सारी responsibilities भी साथ साथ देख रहे होते हैं and he heads certain departments. वो किस तरह head करते हैं, कुछ जो departments हैं वो privately owned हैं, कुछ departments जो हैं वो government owned हैं. So we are going to talk with our guest. He is currently advisor to President of IPC, International Parliamentarians Congress. He is also working as a member of Prime Minister's Inspection Commission, a very prestigious organization जो कि directly काम कर रही है Prime Minister के अंदर. Let's have Mr. Nomi Khan with me. हेलो नोमी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? और जैसे लोग ये पॉडकास्ट अभी देख रहे हैं तो नाम आपका जो लिखा हुआ आ रहा होगा वो नुमान खान ही लिखा हुआ आ रहा होगा. एंड आई एम टेकिंग दिस लिबर्टी टू कॉल यू नोमी बिकॉज मैनी ऑफ आवर म्यूचुअल फ्रेंड्स एंड इन फैक्ट मी वी ऑल कॉल यू नोमी. सो लेट्स गो विद दिस. So tell us about how's Islamabad treating you and how's everything with you right now? Islamabad is beautiful, alhamdulillah. Pakistan is a beautiful country. Allah Ta'ala ne, Allah has been very blessed with us. And the weather is really beautiful these days. So गर्मी का टेम्परेचर काफ़ी कम हो रहा है from all angles. Absolutely and of course पूरे मुल्क में गर्मी जो है बहुत शदीद है. बट इसके साथ ही नुमान जो आपका इंट्रोडक्शन जब हम दे रहे थे, सो वी हैव मेंशन 2 प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंस्टीट्यूशंस ऑफ पाकिस्तान. सबसे पहले एक थोड़े छोटे इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं जिसका नाम है IPC, इंटरनेशनल पार्लियामेंटेरियंस कांग्रेस. तो इसके ऊपर जब हम बात करते हैं एंड जब कोई डिजिटल मीडिया में हम इसके बारे में देखते हैं तो एक और कोई सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन टाइप हमें नज़र आती है विच इज़ नोन एज IPU. थोड़ा सा मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान भी उसी का पार्ट है या ये इट्स अ सेपरेट एंटिटी एंड यू आर ऑल्सो द एडवाइज़र टू द प्रेजिडेंट ऑफ IPC. तो क्या जॉब है ये और किस तरह काम करती है? That's a very good question, by the way. IPU, there's a lot of confusion lately in all the print media and जब भी हम when we travel around the world कि IPU and IPC is probably a same platform where you know we have different member countries. So obviously IPU, which was established like 100 years ago, which stands for International Parliamentarian Union, जिसमें काफ़ी सारे ममालिक जो हैं they are members of IPU और एक सालाना एक मेन उनके इजलास होते हैं जस्ट लाइक यूनाइटेड नेशंस और फिर थ्रू आउट द ईयर उसमें काफ़ी सारी चीज़ें चल रही होती हैं. दैट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम IPC. और ये चीज़ हम अपने सारे जो हमारे इंटरनेशनल पार्टनर्स हैं और जितने भी हमारे मेंबर्स हैं हम उनको बताने की कोशिश करते हैं टाइम एंड अगैन कि IPC फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको ये बताऊँ कि IPC जो है वो हमारे जो प्रेसिडेंट हैं सादिक संजरानी साहब, उनके काविशों की वजह से तकमील में आई. उन्होंने एक रेजोल्यूशन. So it's directly under Chairman Senate right now. It is not directly under the Chairman Senate, but the Chairman Senate, since he has incepted this concept, he has been unanimously nominated as a president of IPC by the members. So president हर 3 साल के लिए होते हैं और members दोबारा फिर voting करके उस president को reselect करते हैं या किसी और को select करते हैं. It's an open forum, people can select any member of the IPC from any part of the world and they can be the president. Likewise जैसे हमारी vice president is from Uzbekistan and likewise हमारे जो general secretaries हैं वो different ममालिक के से ताल्लुक़ उनका है. IPC को हम सेनेट में लेके आए थ्रू प्रॉपर बिल और हमने एक रेजोल्यूशन किया और रेजोल्यूशन यूनानिमसली अडॉप्ट हुआ अगस्त 29, 2019 को. और उसका मेन एक जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि पाकिस्तान में भी जैसे दीगर ममालिक में
کافی سارے انٹرنیشنل آرگنائزیشنس کے ہیڈ کوارٹرز ہیں, تو پاکستان میں بھی ایک ہونا چاہیے ہیڈ کوارٹر جس میں پوری دنیا کے لوگ آئیں اور مختلف شعبوں کے اوپر اس کے اوپر بات کی جائے. صحیح ہے. اس میں پرائمریلی ہم کسی پالیٹکس کو انوالو نہیں کرتے جو دنیا میں چیزیں چل رہی ہوتی ہیں, بٹ ہمارے کچھ 6 تھیمیٹک ایریاز ہیں جس میں کلائمیٹ چینج کا ایک بہت ہی اہم کردار ہے, ویمنز رائٹ کا ہے, ایجوکیشن, رائٹ ٹو ایجوکیشن فار ایوری بڈی, اینڈ لائک وائز جو جنیرک ایشوز ہیں جس سے پوری دنیا متاثر ہو رہی ہے. سو یہ ریزولوشن آئی سینٹ میں جس کو اڈاپٹ کیا گیا, اور تھرو دس ریزولوشن IPC کا جو ہیڈ کوارٹرز ہے وہ اسلام آباد میں بنا دیا گیا. دین وی ہیو اسٹارٹیڈ ریچنگ آؤٹ ٹو ڈفرنٹ کنٹریز. ایک ہماری سیکرٹری جنرل ہے سینیٹر ستارہ ایاز صاحبہ, جن کا کافی ہیوج ایکسپیرینس ہے آن سچ سبجیکٹس, وہ ہمارے ساتھ آن بورڈ آئیں. اینڈ لائک وائز کافی دنیا میں ہم نے اپنے روڈ شوز کیے ہیں, اور اس طرح کر کے یہ سلسلہ شروع ہوا. الحمدللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 4-5 سالوں میں 2019 کو ہوا اگست میں, وہ پورا سال اس طرح گیا. 2021, 22, 23 3-4 سالوں میں ہمارے پاس مور دین 45+ اسٹیٹس جو ہیں ان کے ممبرز آن بورڈ آئے ہیں. Now the basic difference between IPU and IPC is کہ ہم there are about 10,000 parliamentarians in the world. Parliamentarians which are the senators and the members of the National Assembly. جیسے ہمارے یہاں ہیں دیگر ممالک میں مختلف قسم کے ناموں سے ان کو پہچانا جاتا ہے. تو وہ سارے ممبرز, بیسک کانسیپٹ از کہ سارے ممبرز اپنے انڈیویجول کیپیسٹی میں IPC کے ممبرز بنے, صحیح ہے, which will not be linked to the state policy. جیسے فار ایگزامپل ٹائم ٹو ٹائم ہمارے بیچ میں کانفرنسز ہوتی ہیں. سارک اپنے اصل جو سارک کے ایجنڈا پوائنٹس ہے اس کو اچیو نہیں کر سکا بیکاز آف دا ڈفرینسز بٹوین the two main countries in South Asia. اچھا, coming to the main point about IPC and its development, آپ نے IPC ایک ڈیولپ ہو گئی and of course اس کو 3-4 سال ہو گئے. climate change was one of the issues, اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کور ایشو بھی ہے. اس کے علاوہ کون سے ایسے ایشوز ہیں جو اب IPC جس کی طرف کام کر رہا ہے یا آلریڈی جس میں کافی حد تک سکسیس مل چکی ہے IPC کو؟ دیکھیے, سب سے پہلے سکسیس کی اگر ہم بات کریں تو سکسیس دس از اٹ سیلف اے سکسیس کہ اگر 4 سالوں میں ہمارے پاس 45 یا 50 کے قریب ممالک آ گئے جس میں یورپین نیشنز بھی ہیں, ٹرو, جس میں آپ کے سینٹرل ایشین ریپبلکس ہیں, جس میں آپ کے مڈل ایسٹرن کنٹریز ہیں, اور جس میں آپ کے اب ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اسپین از آن بورڈ, کوشش کریں کہ امریکنس کو اور ساؤتھ امریکن کنٹریز کو ان کو لے کے آئیں. تو یہ اٹ سیلف از اے ہیوج سکسیس, کیپنگ ان مائنڈ کہ اس طرح کے جو ادارے ہوتے ہیں ان کو بہت سارے سال لگتے ہیں. Agreed. اور ہم اوبویسلی لوگوں کو ان چیز کے اوپر قائل کر کے لے کے آ رہے ہیں کہ اس کا ہیڈ کوارٹرز پاکستان میں ہوگا اور ان کے سب آفیسز پورے دنیا میں ہوں گے. سو دس از اے ہیوج سکسیس ان اٹ سیلف. پھر ہمارے کانفرنسز ہوتے ہیں. IPC نے حال ہی میں ایک بہت ہی سکسیزفل کانفرنس روڈ سیفٹی کے اوپر منعقد کیا تھا جس میں آنریبل پریزیڈنٹ آف پاکستان عارف علوی صاحب نے اس کو انیگریٹ کیا, اینڈ دین دا پرائم منسٹر ہیز کنکلوڈیڈ اٹ. تو اس سے ہمارے پاس پارٹیسپیشن جو تھی دیٹ واز مور دین 80%. سو یہ اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ جتنے بھی سارے لوگ ہمارے ساتھ ممبر بن رہے ہیں دے ناٹ جسٹ آن دا پیپرز بٹ اوبویسلی دے ویلیو دیئر کنٹریبیوشن. یونائٹیڈ نیشنز از ود اس اینڈ لائک وائز وی آر ریچنگ آل ادر بگ پلیٹ فارمز آف دا ورلڈ کے لوگ آئیں اور ہمارے ساتھ کریں. سو دس از سیلف واز اگر لوگ آ رہے ہیں اور پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں کانفرنسز میں وچ از کوائٹ ڈیفینیٹلی اٹس کمینڈیبل. اچھا نعمان, اس کے ساتھ آپ نے آپ کے انٹروڈکشن میں تو 2 بہت امپورٹنٹ آفیسز کا مینشن کیا تھا, لیکن لیٹس گو بیک. اور اگر ہم بات کریں آپ کے ارلی چائلڈہڈ کی, یور انیشیل ایجوکیشن, یو ور ان UK, اینڈ UK میں وی ہیو سین مینی پاکستانیز ہو لیفٹ پاکستان فار گڈ, اینڈ جب وہ پڑھ بھی رہے تھے اس کے بعد انہوں نے وہیں پر ہی پریفر کیا رہنا, leaving everything aside from Pakistan. So tell us about your experience, having this educational experience in UK first of all, and uske baad aap wapas aaye. Was it peer pressure, family pressure, yeah, you always wanted to come back? UK جانا I went in a very early age by the way. FSC کرنے کے بعد پشاور سے میں نے ایڈورڈس کالج سے اپنا پڑھا, اور FSC کرنے کے بعد
ہمارے کالج بیسکلی اٹ واز ناٹ پارٹ آف دا پلان ٹو بی آنیسٹ ود یو, لیکن ہمارے کالج کے جو میرے سبجیکٹس تھے وہ کچھ اس طرح کر کے تھے کہ وہ کریڈٹس ہم یو کے میں سرٹن یونیورسٹیز میں کلیم کر سکتے تھے. اوکے, سو وہ کچھ دوست دے ور پلاننگ, جیسے سب لوگ کرتے ہیں کہ اوکے لیٹس گو ہیئر لیٹس گو دیئر, سے وی جسٹ ون فائن ایوننگ وی ور سٹنگ اینڈ ایوری بڈی از ڈیسائڈیڈ کہ لیٹس گو ٹو دا یو کے. حالانکہ وی ہیڈ این آپشن کہ ہم اس کو پاکستان میں پرسو کر سکے, بٹ آئی تھنک اٹ واز اے رائٹ ڈیسیجن ایٹ دیٹ ٹائم. آلسو آئی نیور وانٹیڈ ٹو گو ٹو دا یو کے, اینڈ میرے فیملی کی طرف سے میرے اوپر پریشر تھا کہ انگلینڈ جاؤ پڑھنے کے لیے اینڈ دین واپس آ جاؤ. سو اینڈ اوبویسلی آئی واز عمر بھی اتنی نہیں تھی, ایکسپیرینس بھی نہیں تھا, اینڈ آئی واز ویری اسکیئرڈ آف آل دیز تھنگس کہ یار پتہ نہیں کیا ہوگا دس اینڈ دیٹ. تو پھر آئی وینٹ دیئر فار مائی بیچلرس, اور آئی ول ٹیل یو این انٹرسٹنگ اسٹوری کہ جب میں گیا تو رائٹ فرام دی ایئرپورٹ آئی کالڈ مائی موم کہ یار میں تو نہیں کر سکتا, میں تو واپس آ رہا ہوں. پھر انہوں نے مجھے کہا کہ تم صرف 15 دن, اب تم گئے ہو تو 15 دن وہاں پہ, اینڈ دس از دی ریالٹی. شی سیڈ کہ یار اسٹے دیئر فار 15 days ایٹ لیسٹ, روم اراؤنڈ ان لنڈن. اس سے پہلے میں کبھی نہیں گیا ہوا تھا, آئی ول بی آنیسٹ ود یو. تو 15-20 دن کے بعد آ جانا, اب تم آ ہی رہے ہو واپس. تو وہ 15 دن کرتے کرتے ایوری 15 days آئی یوز ٹو کال ہر اینڈ شی یوز ٹو سے کہ جسٹ اسپینڈ another 15 days. اینڈ آئی مین آئی مسٹ سے اینڈ ایکنالج دس تھنگ کہ the mothers have a very solid and strong contribution in the upbringing of their children. تو 15 دن کرتے انگلینڈ میں 6-6.5 سال گزر گئے. تو بیچلرز وہاں پہ ہوا. I was been and you used to come back and forth as well. Yeah. Every vacation. So she gave me this. So it was this lalach she gave me کہ after every 3 months you come back home. تم 10-15 دن ادھر کر کے اس کے بعد چلے جایا کرو. سو اینڈ شی نیو کہ obviously اس طرح کرتے when you know چیزیں تھوڑی سی اسٹریم لائن ہو جائیں گی. 1-2 سال میں اس طرح کر کے ہوا کہ 3 مہینے 4 مہینے بعد آؤ. 2 سال کے بعد پھر وہ 1 سال پہ چلا گیا, اور 4-5 سال کے بعد پھر وہ 2-2.5 سال بعد آئی کیم فور گڈ. لیکن میں نے اپنے اسٹڈیز کو کنٹینیو رکھا. آئی ڈڈ ناٹ سلپ اوور, اور ساتھ میں کام بھی کرتا تھا. It's not that my parents were sending me, I'm from a very humble background to be honest with you. It's not that they were sending me all those sterlings کہ کرو. In fact جتنے میرے ساتھ لوگ گئے ہوئے تھے their parents used to sponsor them. میں نے کبھی بھی نہیں کیا. From even day one I was working for myself. I was going to the uni and then I was working in a call center. British Telecom کا تھا ایک, which was very good experience, جو میرے ابھی کام بھی آ رہا ہے to be honest. So کام بھی ساتھ میں کیا اور پڑھائی بھی کی. بیچلرس کیا, بیچلرس کے بعد فوراً انہوں نے مجھے 2 سال کا ورک پرمٹ دے دیا تھا. فار دا نیکسٹ 2 years آئی ورک اگین ان دا سیم برٹش ٹیلی کام. اس کے بعد ماسٹرس کیا. ماسٹرس کا جیسے میں نے اپنے ڈیزیٹیشن سبمٹ کیا, آن دا ویری سیم ڈے میں نے فلائٹ لے کے سارا کچھ وائنڈ اپ کر کے آئی کیم بیک. اٹ واز 2010. اچھا نعمان, ایز یو ہیو مینشن اباؤٹ برٹش ٹیلی کام, تو برٹش ٹیلی کام سے ڈائریکٹ سوئچ کرتے ہیں پاکستان ٹیلی کام کی طرف, اینڈ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی, ان فیکٹ PTA. سو ٹیل اس اے لٹل اباؤٹ کہ یہ ٹرانزیشن جو تھی کیسی تھی. آف کورس یو ہیو بین ورکنگ ود دا فائنسٹ ان UK اینڈ کمنگ ٹو پاکستان. کچھ لیکنگ دکھی آپ کو وہاں پہ, اینڈ آف کورس کمنگ فرام دیٹ بیک گراؤنڈ اینڈ پروفیشنلی یو ہیو بین ٹرینڈ ٹو ورک ان دوز پروفیشنل انوائرمنٹ, اسٹرکٹ ڈسپلنز. تو وہ ٹرانزیشن کیسی تھی سب سے پہلے تو؟ It was not a direct transition to be honest. When I got back to Pakistan, یہاں پہ جیسے 2007-8 میں زلزلہ آیا ہوا تھا, so there's a lot of devastation, a lot of donor agencies were coming in, and there was a lot of work going on in AJK, reconstruction and rehabilitation کا. So when I got back here, میرا جو بیچلرس تھا دیٹ آئی ڈیڈ ان انٹرنیشنل بزنس مینجمنٹ, اور ماسٹرز بھی میں نے بزنس مینجمنٹ میں کیا. سو یہاں پہ ایک ادارہ تھا ایرا کے نام سے, ارتھ کوئک ریہیبلیٹیشن ریکنسٹرکشن اتھارٹی. اس میں ہمارے کوئی لوگ کام کر رہے تھے. سو دیو آسکڈ می کہ یار ہمیں لوگ چاہیے اینڈ ایکسپیرینس لوگ چاہیے. ایکسپیرینس ان اے وے کہ ناٹ آن دا سبجیکٹ, پر جو پڑھے لکھے ہو, جو آئے ہوں, تو آپ اگر ہمارے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں. سو آئی سیڈ کہ آئی واز جاب لیس, مطلب 2-3 مہینے مجھے آئے ہوئے تھے. آئی واز ناٹ ریلی لوکنگ فار اے جاب. میرا وہ آئی تھاٹ کہ یار 6-7 مہینے ناؤ اٹ شوڈ بی ریلیکس. میری ڈگری بھی نہیں آئی ہوئی تھی بائی دا وے, ماسٹرس کیا, آئی ہیڈ بیچلرس ڈگری. میں نے کام شروع کیا ایرا کے ساتھ. میں نے ان کے ساتھ آنرری کام شروع کیا. 1 سال میں نے ان کے ساتھ ایز انٹرنی آپ اس کو کہیں یا جو بھی کہیں, لیکن آئی واز ناٹ اوبویسلی دے واز ناٹ پیئنگ می اینی تھنگ. ان کے ساتھ کام, یہ سفر کام کا اس طرح اسٹارٹ ہوا کہ ان کے ساتھ کام شروع کیا, اور ان کے جو ڈفرینٹ فار فلنگ ایریاز میں پروجیکٹس ہیں ان کو میں دیکھتا تھا. سو دیکھتے ان اے وے کہ آئی ڈنٹ ہیڈ دا لیجٹ اتھارٹی ٹو سائن اینی پیپرز, بٹ obviously I was getting more and more experience in the field.
ہمارے ساتھ جو ہمارے سینئر تھے. اینڈ اوبویسلی ایرا واز بین رن بائی ویری پروفیشنل. ہمارے آرم فورسز جنرل ہارون صاحب واز the chairman, the deputy chairman. So obviously when you work with the armed forces, تو ان کا way of doing work is like really professional, very disciplined. اور کچھ اس طرح کا تھا جیسے میں ادھر سے آیا تھا کہ میں whatever time is being asked of me, so میں ادھر 15 منٹ پہلے پہنچ رہا ہوں, جو بھی چیزیں ہیں جو بھی ٹاسک ہے اس کو کرو, because we were like 6-7 سال ادھر کام کر کے, so we were quite اس سرکل میں آ گئے تھے. ایرا کے ساتھ کام کیا. اور now again this is it will sound like a drama story to a lot of people. ایرا کے ساتھ کام ہو رہا تھا ہمارا. یوسف رضا گیلانی صاحب کی حکومت تھی. Back in 2000. This is 2010. Yeah. تو گیلانی صاحب نے ایز اے پرائم منسٹر انہوں نے ایک, عزیر شاید آپ کو اس بات کا پتہ بھی نہیں ہوگا, although we are friends but you won't know about this thing. گیلانی صاحب نے I think فرائیڈے کو وہ لائیو کالز رکھی ہوئی تھی, and he was taking live calls from people کہ جن کا نقصان ہوا تھا. No, جن کے پاکستان میں جو بھی پرابلمس تھی. Okay. So he was getting live calls on all the subjects. جس کو جو بھی ایشو ہے people can just call him, اور جس کی لگ جائے کال تو اس ٹائم پہ کافی سارے لوگ ایرا کے ساتھ کام کر رہے تھے کافی لمبے عرصے سے, اور ان کے کچھ پرکس پریویلیجز اور اس چیز کا بڑا مسئلہ بنا ہوا تھا. they were not being regularized, اور کافی سارے لوگوں کو نکال رہے تھے. So a lot of people, including myself, we were like trying every time to call the Prime Minister, because the Prime Minister was the ultimate authority to run the organization. Era PM Secretariat کے اندر ہی آتا تھا. So we were calling, trying our legs کہ کسی طریقے سے کال مل جائے اور PM تک ہماری یہ باتیں پہنچ جائیں. a lot of اچھا, ایرا میں اس وقت میرے ساتھ ایک اور بندے بھی آئے ہوئے تھے, and he has graduated and mastered from Australia. So میں نے, his name is شامل, میں نے اور اس نے ایک ساتھ ایرا جوائن کیا. ٹھیک ہے. ہم دونوں نے کافی کوشش کی کہ ہماری کوئی کال لگ جائے, اور ہم randomly. So once it was one Friday when I was calling, اور میری کال جو ہے نا وہ لگ گئی تھی to the Prime Minister Secretariat. Wow. اور Prime Minister, this is very interesting by the way. So Prime Minister Secretariat میں انہوں نے میری کال ٹرانسفر کی, اور میں نے ان کو بتایا کہ اس طرح کر کے یہ this is. تو انہوں نے مجھے نیکسٹ ڈے پی ایم آفس میں بلوایا کہ آپ آ جائیں along with the team and bring the paperwork to see what's going on. ہم گئے, اور ان کے اس وقت کے جو چیف کوآرڈینیٹر صاحب تھے انہوں نے ہمیں ریسیو کیا, اور انہوں نے ہمیں سنا, and he was a very nice man. He was very impressed by these youngsters کہ ایک آسٹریلیا سے آیا ہوا ہے, ایک لنڈن سے آیا ہوا ہے, and this and that, یہ سارا کچھ ہو رہا تھا. سو وہ ہماری کاوشوں کی وجہ سے انہوں نے وہ سنا بھی, اور انہوں نے چیزوں کو امپلیمنٹ بھی کیا, اور وہ ساری چیزیں اس طرح کر کے ہوئی. سو وائل آئی واز سٹنگ ان دا پی ایم سیکریٹریٹ, وہاں پہ اور لوگ بھی کافی ساروں ان کا ایک گریوینسز ونگ تھا, کافی سارے کام ہو رہے تھے وہاں پہ. سو وہاں پہ ایک پی ٹی اے سے بندے آئے ہوئے تھے, پاکستان ٹیلی کام اتھارٹی سے. سو انہوں نے کہا کہ یار ہمارے پاس بھی کچھ پوسٹیں آئی ہوئی ہیں, تو آپ لوگ اگر اپلائی کرنا چاہتے ہیں. تو اس وقت مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ بندے کون ہیں, اینڈ لیٹر آن مجھے پتہ چلا کہ وہ چیئرمین پی ٹی اے تھے جو اس آفس میں بیٹھے ہوئے تھے. آنیسٹلی اسپیکنگ وی ور ویری نائیو ان دوز ٹائمس. 2010 میں آئے, 2010 میں ہی سارا, کوئی ہمیں پتہ نہیں تھا کہ یہ پی ایم آفس کیا ہے. آئی بی ویری آنیسٹ ود یو, یا چیئرمین کیا ہوتا ہے, یا ڈپٹی چیئرمین کیا ہوتا ہے, یا مطلب یہ تو پتہ تھا کہ وزیر اعظم ہوتے ہیں پی ایم آفس میں, وہ کام کرتے ہیں, لیکن باقی یہ جو بیوروکریسی ہے, یہ جتنی بھی ساری چیزیں, اس کا ہمیں کوئی آئیڈیا نہیں تھا. سو اینڈ دیٹ گائے واز دا چیئرمین پی ٹی اے. انہوں نے کہا ہمارے پاس کچھ پوسٹیں آئی ہوئی ہیں, تو آپ لوگ اس پہ اپلائی کریں. دس از دا وے آف اپلائنگ فار دا ہول تھنگ, اور اس طرح 1-2 ایگزامز ہوں گے, آپ لوگ اس میں بیٹھے اور آپ لوگ ٹرائی یور لک. دیر اینڈ دین می اینڈ مائی فرینڈ وی اپلائڈ فار دا کنسلٹنٹ کی کوئی پوزیشن آئی ہوئی تھی ان کے ساتھ. ہم نے اسی وقت اپلائی کیا, اور سرپرائزنگلی ہمیں وی ور ناٹ ایکسپیکٹنگ کہ وی ول گیٹ اے کال. انٹرسٹنگ. یس, اینڈ سرپرائزنگلی ہمیں کال ہے کہ بھائی اس ڈیٹ کو آپ کا ٹیسٹ ہے, تو آپ ٹیسٹ میں آئیں. سو ہم ٹیسٹ میں گئے, لاٹ آف پیپل, اور ٹیسٹ میں ہم نے ایگزام دیا. اٹ واز آل کمپیوٹر بیسڈ ایگزام, تو اس میں کوئی وہ نہیں ہو سکتا تھا XYZ. ایگزام دیا, بات ختم ہوئی, 3-4 مہینے گزرے, کوئی اتا پتہ نہیں. وی ور آل لائک ڈیلی لائف میں جو بھی ہو رہا تھا. اینڈ ایک دن ان کی طرف سے مجھے
کنسلٹنٹ کی جاب آفر ہوئی کہ اف یو وانٹ ٹو ورک ود اس ایز اے کنسلٹنٹ ٹو پی ٹی اے, جو کانٹریکٹ بیس پہ تھا. ایرا میں بھی ہم کانٹریکٹ پہ تھے اور وہ بھی کانٹریکٹ بیس پہ تھا 2 سال کے لیے. سو آئی ٹک اپ دیٹ آفر اور پھر میں ایز اے کنسلٹنٹ. اچھا, اس کے ساتھ ہی نعمان تھوڑا سا آئیں گے پی ٹی ایس کی طرف. پی ٹی اے کے اوپر ہم نے بات کی. پی ٹی ایس پاکستان ٹیسٹنگ سروسز نام سے جو ہے یہ ایک گورنمنٹ آرگنائزیشن یا گورنمنٹ رن آرگنائزیشن لگتی ہے آف کورس, لیکن یہ جو ہے پرائیویٹلی اونڈ ہے. لیکن جب آپ نے یہ اسٹارٹ کی تھی تو آپ کو بھی ایسا ہی ڈلیما فیس کرنا پڑا تھا بیکاز آف آئی گیس دیر واز اے سملر انسٹیٹیوشن یا کوئی اس طرح کی ٹیسٹنگ سروس تھی جو کہ کام کری تھی, ان کا نام بھی اس طرح ہی تھا کہ وہ لگتا ایسا تھا کہ گورنمنٹ رن کری بٹ دیٹ واز رن پرائیویٹلی. تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیں کہ ویئر یو کیم اپ ود دس آئیڈیا کہ مجھے جو ہے وہ ٹیسٹنگ کرانی ہے, اینڈ خاص طور سے گورنمنٹ میں آ کے جب کہ اتنا مشکل کام ہے یہاں پہ کام کروانا اینڈ کام کرنا. ٹیل اس اباؤٹ دیٹ. جی ایگزیکٹلی عزیر, میں بیچ میں اٹس اے ویری لانگ اسٹوری, شاید آپ کے پروگرام میں اتنا ٹائم نہیں ہوگا. بیچ میں ٹائم ٹو ٹائم میرے والد صاحب کے ہیلتھ کے ایشوز بن گئے تھے. سو وی ور گوئنگ ٹو برلن فار ہز ٹریٹمنٹ. بیچ میں ہمارے کافی سارے جو گاؤں کے لوگ تھے, این ٹی ایس ایک ادارہ تھا, آپ نے بھی شاید ٹیسٹ دیے ہوں گے, نیشنل ٹیسٹنگ سروس, جو ہم سب سمجھتے تھے, میں نے بہت سارے ٹیسٹ اس کے دیے ہیں, ہم سب سمجھتے تھے کہ یہ گورنمنٹ آف پاکستان کا ادارہ ہے. سو جس بھی چیز میں آپ جاؤ, کسی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لو, کسی بھی جاب کے لیے اپلائی کرو, آپ نے این ٹی ایس کو ٹیسٹ کو پاس کر کے میرٹ لسٹ پہ آ کے آپ نے سارا کچھ کرنا ہوگا. اب کافی سارے جگہوں سے کالز آنی شروع ہوئی کہ ہم ٹیسٹ دے رہے ہیں اور ٹیسٹ جو ہے نا وہ ہم اس میں فیل ہو رہے ہیں. دا فی واز 1800 روپیز ایٹ دیٹ ٹائم. ایک اگر آپ کسی یونیورسٹی میں جائیں گے, کسی بھی کالج میں جائیں گے, آپ نے 1800 روپے کا ٹیسٹ دینا ہے, اگر آپ نے فیل کیا آپ نے دوبارہ 1800 روپے کا ٹیسٹ دیا. اچھا. سو ایک میرے کزن تھے, جسٹ بائی دا وے اس نے مجھے کال کیا کہ یار میں تو 6 دفعہ ٹیسٹ دے چکا ہوں, گریڈز میرے اتنے اچھے آ رہے ہیں پیچھے سے, ٹیسٹ انٹری ٹیسٹ میں فیل ہو رہا ہوں. سو یہ کس منسٹری کے اندر ہے یا ایچ ای سی میں کس کے پاس میں جاؤں تاکہ میں ان کو اپنا پروٹیسٹ رجسٹر کرواؤں کہ یار واٹ از گوئنگ آن. اچھا, میں نے کہا کہ یار این ٹی ایس تو گورنمنٹ کا ہوگا, سو وی لیٹ اس فگر اٹ آؤٹ کہ کس منسٹری کے اندر آتے ہیں. پھر آپ جا کے ادھر بتا دیں ان کو کہ یہ میرے سارے گریڈز ہیں, 6 دفعہ میں فیل ہوا ہوں, 10,000 روپے میں نے جا کے فی جمع کروائی ابھی تک, اور ابھی تک جو ہے نا میں میرٹ لسٹ پہ وہ جو ان کی ایک کمپیوٹر بیسڈ ٹیسٹنگ ہوتی ہے. اینڈ سرپرائزنگلی پتہ چلا کہ یہ تو جسٹ فیو انڈیویجولز دے آر رننگ دس کمپنی اینڈ اٹس اے پرائیویٹ اونڈ کمپنی, جس کو انہوں نے رجسٹر کروایا تھا ایز اے این جی او. That was the only company working at that time. The only company working in Pakistan catering 200 million people, private owned company. Minting money like crazy. Minting billions of rupees, paying zero taxes because registered themselves in SECP as a NGO. میں نے یہاں پہ کچھ جاننے والوں کو کہا کہ بھائی یہ کس کے نیچے آتا ہے, and they said کہ یہ تو کمپنی پرائیویٹ ہے. And then I asked him کہ پرائیویٹ کمپنی کیسے کام کر رہی ہے, there is no bidding, there is no competition, there is no nothing, and privately, یہ 2015 کی بات ہے by the way. اچھا. تو میں نے ان سے پوچھا کہ how these whole things are working. And then جب پتہ چلا کہ it's a private firm اور کوئی اتا پتہ نہیں ہے, اونر کوئی دبئی بیٹھا ہوا ہے and stash billions of rupees. اچھا, مجھے پہلے سے بہت زیادہ شوق تھا نا reading newspapers because my father was also, my grandfather, he was in police, so they were always, the newspaper used to come to our place forever. Even when I was a kid and I was growing up, I used to like, go through all the newspapers. So newspapers کے through مجھے بہت ساری چیزوں کا پتہ چل رہا تھا کہ what is going on. پتہ چلا کہ جناب این ٹی ایس کے تو جو ریکٹرز ہیں, ڈائریکٹرز دبئی بیٹھے ہوئے ہیں, اور جو ساری چیزیں ہیں کچھ اور ہم نے ڈگ آؤٹ کیا. پتہ چلا کہ ان کا سالانہ اس وقت آپ امیجن کریں 2015 میں ہم نے پتہ کروایا, 2008 میں انہوں نے 13 ارب روپے نیٹ پروفٹ کیا ہوا تھا. Incredible, and without paying taxes. Without paying even a single penny of tax. وہ ٹائم ٹو ٹائم لیپ ٹاپ دو یہ اسکیمز کرتے تھے, لیکن اب آپ سوچیں 13 ارب روپے دوز ٹائم ڈالر 50-55 کا تھا, اور آپ اتنا کر رہے ہیں. So that's like a lot of money. So I requested a few of my friends کہ یار ایسے کریں کہ جب تک میں پاکستان آتا ہوں آپ کوشش کریں کہ میری کمپنی رجسٹر کروائیں. There should be healthy competition. پاکستان کا نام ہمیں نہیں مل رہا تھا SECP سے because they said this is it sounds like it's a government owned, it's a public company. پھر ہم نے explain کیا XYZ, we went through all these bureaucratic hurdles.
اور ہم نے PTS رجسٹر کروایا, اور اس کے بعد ہم کمپٹیشن میں آئے, اور ہم نے صرف نہیں کروایا, ہمارے ساتھ 16-17 بندوں نے اور بھی کروایا. اور لائک وائز پھر ہم نے مشینیں میں نے امریکہ سے ساری منگوائیں, ایک دوست سے پیسے لے کے, دوسرے دوست سے پیسے لے کے, بیکاز آئی تھنک اس وقت 40-50 لاکھ کی مشینز آئی ہوئی تھیں. MCQ مشینز, پرنٹنگ مشینز, اسکیننگ مشینز, پیپر پرنٹنگ مشینز, اس ٹائپ کی دیگر 4-5 مشینز ہوتی ہیں. تو میں نے کچھ دوستوں سے پیسے اکٹھے کر کے کہ یار پیسے لے کے آؤ, یہ لے کے آؤ, یہ لے کے آؤ, تو نے یہ کمپنی اسٹارٹ کی. اور پھر PTS کا 2-3 سال there was no work, no nothing. ہم نے ریگولیشنز پہلے obviously NTS کا اتنا کلاؤڈ تھا اور اتنا ان کا اس ایک کنٹرول تھا کہ منوپلی تھی کہ آپ اس میں ان نہیں ہو سکتے. لوگوں کے مائنڈ میں بھی رجسٹر ہونا بہت مشکل ہے اس طرح کی کوئی چیز کہ ایک ساتھ ہی کوئی نیا ایک ادارہ آ گیا یا نئی ایگزیکٹلی لائک ایوری واز تھنکنگ کہ دس از اے پبلک اینٹی. تو وہ سارے کرتے کراتے 2-3 سال ہمیں لگے. ریگولیشنز میں بڈنگ ہم نے انٹروڈیوس کروائی کہ دے شوڈ بی اوپن بڈنگ, کہ آپ 1800 روپے کیسے لے رہے ہیں, دوسرا بندہ آپ کو 200 روپے میں کر کے دے رہا ہے, تو وائی وڈ یو چارج 1800 روپیز. Numan, starting from PTA and then going towards the PTS or IPC, or currently you are a member for the inspection team or for the Prime Minister as well. تو یہ جو ٹرانزیشن اتنی تیزی سے ہوئی ہے, اینڈ رائٹ ناؤ یو آر ہولڈنگ ون آف دا بگیسٹ آفیسز جو بھی ملک کا آفس ہے. سو یہ تھوڑا سا بتائیے یہ کیسے ہوا ہے, اینڈ فائنلی یو اینڈ اپ بینگ اوور ہیئر. اس کا ایکسپیرینس کیسا چل رہا ہے ابھی پرائم منسٹر آفس کا؟ فرسٹ آف آل آئی مسٹ تھینک اللہ تعالیٰ. اللہ has been very kind. My mother's, all that she worked hard and prayed all her life. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر چیز, انسان از نتھنگ. میں اس میں 2-3 چیزیں ایڈ کرنا چاہتا ہوں. میری جب ایک جاب سے اچھا جب 2015 میں ہم نے PTS کروایا تو میں نے PTS سے بائی دا وے ریزائن کر لیا تھا. اوکے. سو آئی واز نو مور ورکنگ فار PTA. آئی ہیو ریزائنڈ فرام دیئر اینڈ دین آئی ہیو اسٹارٹیڈ دس PTS کمپنی. جتنی بھی پورٹ فولیوز ہیں ازیر, آئی مسٹ پٹ دس آن ریکارڈ کہ دیز آر آل آنرری پورٹ فولیوز. PMIC, IPC, اس میں کوئی So you're not getting paid, salary نہیں ہے. No, this is by choice and this was my choice کہ I am doing it honorary, no pay perks, no. That means volunteer work کر رہے ہیں آپ, یہ کیا؟ آپ اس کو volunteer نہیں کہہ سکتے, آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر ادارے نے آپ کو یہ ایک opportunity دی ہے تو آپ considering your academics and your services to the academic or industries, maybe experience آپ کہہ لیں, academics کہہ لیں, یا جو بھی کہہ لیں, تو اگر ایک ادارے نے آپ کے اوپر bestow کیا یہ اعتماد, تو آپ اپنی طرف سے کام کرو. And this is what I have been doing since when people used to play video games. I have been working. I've been even working before going to the UK in Pakistan. Never asked my parents for any money. But I used to work not in any specific capacity, but thoda kar, when the kids do کہ تھوڑا ادھر کرو, so they just تو وہ میں نے کبھی UK میں بھی انگلینڈ میں بھی جتنا عرصہ گزارا اپنے پیرنٹس سے پیسے نہیں لیے, ایکسیپٹ دیٹ دیو گیون می 900 pounds جب میں پہلی بار جا رہا تھا. میں نے پھر PTA ایرا میں میری 22,000 روپے کی تنخواہ تھی آفٹر 1 سال جب میری ڈگری آ گئی تھی. اینڈ آئی وینٹ ٹو AJK اینڈ آل دیز پلیسز. میری بہت اچھا ایکسپیرینس تھا. PTA میں آف کورس میں ایک ریگولر امپلائی تھا, میں کام کر رہا تھا, اینڈ آئی واز ورکنگ آن سیورل پروجیکٹس. PTS میں پھر آئی ہیڈ ٹو فیس اے لاٹ آف ہارڈشپس. اٹ واز ناٹ این ایزی جرنی ایٹ آل. اے لاٹ آف لونز جو ہم نے لوگوں سے جیسے 200 سے لیے ہوئے تھے, سارا کچھ تھا. بٹ الحمد للہ اللہ ہیز بین ویری کائنڈ اینڈ بلیس. کو آرام سے کرتے پھر ہم نے چھوٹا موٹا ادھر کام شروع کرو, ادھر کام. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بالکل ہونی چاہیے, لوگوں کو لینی چاہیے. جب ملک کے لیے آپ خدمت کریں گے اور ملک کو اپنا ہر چیز دیں گے تو آپ کو تنخواہ بھی ملنی چاہیے اور آپ کی فیسلٹیز بھی ملنی چاہیے. لیکن کچھ ایگزامپلز ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ وی آر بیٹر آف, باہر سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کافی رحم ہے. سو دیر از نو پوائنٹ. نعمان, لاسٹ کی جو ہم نے بات کی تھی اباؤٹ دا پرائم منسٹرز انسپیکشن کمیشن, تھوڑا سا بتائیے کہ یہ جو ٹیم ہے پرائم منسٹر اس کو ڈائریکٹلی دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں, اینڈ انیشیلی جو تھا گورنمنٹ تھوڑی سی اسٹیبل نہیں تھی, اینڈ وی ہیو سین سرٹن پروگریس ایز ویل اوور ٹائم. تو اب بتائیے کہ کون سی ایسی چیز ہے جس کے اوپر ابھی پرائم منسٹر کی انسپیکشن ٹیم کام کر رہی ہے, اینڈ ابھی آپ کی کیا رسپانسبلٹی ہے؟ Just don't drag me into politics or into the current affairs. Well, are you associated to any political party right now? Indirectly,
220-230 ملین پاکستانی قوم کسی نہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ ایسوسیٹیڈ ہے اور ہونی بھی چاہیے. صحیح ہے. ڈیموکریسی کا مطلب لائکنیس، یو مین ان کی جو جمہوریت کا مطلب ہی یہی ہے کہ آپ کسی نہ کسی فیکشن کو سپورٹ کرتے ہو. اوکے. سو میں بھی انہی عوام میں سے ایک بندہ ہوں. عزیر PMIC was formed in 1965. It was called martial law of the East Pakistan. اچھا. اوکے. اس ٹائم پہ یہ ہوا تھا. اینڈ سبسیکوینٹلی ٹائمس ٹو ٹائم وہ چیز نیمز چینج ہوتی گئی ہیں. PMIC کا ایک بہت اہم کردار ہے. PMIC جو ہے وہ انویسٹیگیشنز اور انکوائریز کنڈکٹ کر سکتی ہے بائی دا ڈائریکشنز آف دا پرائم منسٹر, اور امپارشل انکوائریز کنڈکٹ کرتی ہے. ماشاء اللہ میں تو ابھی آیا ہوں, اٹس بین لائک کپل آف منتھس اگو, لیکن جب میں نے ان کا ایکٹ پڑھا اور وین آئی وینٹ تھرو دا فائلز, تو پینڈورا کے اوپر انہوں نے انکوائری انویسٹیگیشنز کی, پیناما لیکس کے اوپر کی, اور بہت سارے ایسے پروجیکٹس جو میں آپ کو حال ہی کا ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ PM صاحب نے, ان کی خواہش تھی کہ موٹر ویز ابھی تک کمپلیٹ کیوں نہیں ہوئے, ایسے موٹر ویز جن کا 80% بجٹ آلریڈی جا چکا ہے. سو PMIC کو انہوں نے یہ رسپانسبلٹی سونپی, اور الحمدللہ کہ ہم نے 1 مہینے کے اندر وہ موٹر ویز جو 80% کمپلیٹڈ ہے آلریڈی, ان کو 1-2 مہینوں میں کمپلیٹ بھی کروایا, اور لوگوں کو ان کے پیسے بھی ملیں, اور پیپل آر یوزنگ دوز فیسلٹیز. سو دس از ویئر PMIC کمز ان, کہ جدھر بیوروکریٹک ہرڈلز ہیں, جدھر چیزیں سلو ہو رہی ہیں, تو آپ اس میں انٹروین کرو اور آپ اس میں اپنا کردار ادا کرو, اور وہ چیزیں ہو فار دا بیٹرمنٹ آف کنٹری. Definitely. Thank you, Numan. And with that, this is me, Uzair Hassan, signing off with this episode of Sapiens Experience. I'll see you in another episode very soon. Till then, take care.